से हम आपको किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो खाली हाथ है, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, आ जाओ। मेरे कौम के हुक्मरान भी सुने मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी। अगर बताओ तो मैं रोज की नहीं जाने देती अल्लाह। एक घंटे की बात है, ये गरीब लोग कि चंद दिन से यहाँ सर्दी में बैठा हुआ है ना, इतने गुरूर आपके लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे मासूम बच्चे क्यों मारे जाते हैं अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कोयटा लहू लहू है और पिछले कई रोज से कोयटा में हजारा बरादरी अपने बच्चों और औरतों को लेकर सड़कों पर बैठी हुई है। पूरे मुल्क के अंदर धरने जारी हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, सोग मना रहे हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आए कोयटा में, जख्मों पर दादरसी करें और उसके साथ साथ जो शख्स भी इस मुजरमाना फेल के अंदर मुलव्वस हैं, जो ग्रोह भी मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका कत्लेआम कोयटा में और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में रोका जाए। और ये सूरत हाल है जिस पे वज़ीर आज़म साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी आज पूरी कौम के सामने है। कभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आएंगे, फिर कभी कहते हैं कि वो ब्लैक मेल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के अल्फाज का चुनाव शायद ऐसा है कि जख्मों पर मजीद नमक छिड़का जा रहा है। वज़ीर आज़म कौम का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कौम का सरबराह होता है और कौम के हर दुख में उसे शामिल होना होता है। लेकिन इमरान खान साहब को न जाने कौन क्या समझा रहा है कि वज़ीर आज़म इन हालात में भी, जब लोग पूरे मुल्क के अंदर सड़कों पर एहतजाज करके धरने दे रहे हैं और ख़ास तौर पे कोयटा में अगर देखा जाए शदीद सर्दी के अंदर बच्चे और औरतें अगर उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं कि वो आएँ और आकर उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ बातचीत करते हुए उनके साथ वादा करें कि ये वादा किया जाए कि इस मुल्क के अंदर उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और उनके बच्चों को, उनको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब जुमले का इंतखाब करते हैं तो शायद सोचते नहीं हैं कि ये जो दुनिया से गुजर गए, जिनके ज़िज़्ज़ो अकारब चले गए, जिनके अपने बिछड़ गए, उन पर क्या बीतती है। ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म साहब ने इस सूरत हाल में भी, जब लोग उनको पुकार रहे हैं, अपनी डेड बॉडीज रख के, अपनी मैतें रख के उनको पुकार रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब न जाने क्या कह रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊँगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा। अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाइकीन को मिलता हूँ। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। जनाब वज़ीर आज़म, टाइम बड़ा कम होता है प्रोग्राम के दौरान, वरना मैं सारी तफसील आपके सामने रख देता कि ये आखिर नौबत क्यों आई हुई है, क्यों वो आपको बुला रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज खुद आए। यकीनी बात है मैतें दफनाना और फौरी दफनाना इसका हुक्म भी है इस्लाम के अंदर, लेकिन आखिर इस हद तक वो क्यों गए हैं कि वो मैतें रख के आपको पुकार रहे हैं। जरा थोड़ा सा दो अशरों पर होने वाली इस दहशतगर्दी के वाक़यात पर अगर आप नज़र डालिएगा वज़ीर आज़म साहब, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि 2002 से लेकर अब तक इन वाक़यात में हज़ारा बरादरी के शहदा की तादाद 1600 से ज़ायद हो चुकी है। 1999 से यह सिलसिला शुरू हुआ और दहशतगर्दी का पहला बड़ा वाक़या 4 जुलाई 2003 को पेश आया, जब कोयटा में नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में 55 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। 4 जुलाई 2004 को हज़ारा बरादरी को फिर इस वक्त खून में नहलाया गया जब एक मजहबी जुलूस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 60 अफराद जान की बाजी हार गए। 16 अप्रैल 2010 को हज़ारा बरादरी के एक बैंक मैनेजर को गोली मारकर शहीद कर दिया गया और जस्ते खाकी को सिविल अस्पताल में लाया गया तो लवाकीन पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद जहां बग और 47 जख्मी हो गए। 3 सितंबर 2010 कोयटा में रैली के दौरान बम फटने से कम 73 अफराद जहां की बाजी हार गए और 206 अफराद उसमें जख्मी हुए। 31 अगस्त 2011 को ईद की नमाज के दौरान हज़ारा बरादरी पर हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 11 अफराद जिसके नतीजे में शहीद हो गए। 19 सितंबर 2011 मस्तोंग में मुसल्लह अफराद ने बस पर हमला किया, जिसके नतीजे में 26 अफराद जहां बक हुए। हमला आवरों ने बस को रोककर मुतासिर को एक एक करके गोली मारी और मजीद 3 अफराद को गोली मारी जब वो लाशें लेकर जा रहे थे। 28 जून 2012 को भी एक ऐसा वाक़या पेश आया कि कोयटा में खुदकुश हमला आवर ने ईरान से आएगी बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद हो गए। 10 जनवरी 2013 को कोयटा में मुतअद्दिद बम धमाके हुए, जिनके नतीजे में 96 अफराद जहां बक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। 17 फरवरी 2013 कोयटा में हज़ारा टाउन के करीब
ایک بازار میں بڑے دھماکے کے نتیجے میں 84 افراد شہید ہو گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ 2 جنوری 2014 مستنگ میں ہونے والے حملے میں زائرین کی بس پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے بعد گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی اور 43 زائرین اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 11 اپریل 2018 کو کوئٹہ کی ہزار گنجی مارکیٹ میں ہزارہ برادری کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید اور 48 زخمی ہوئے۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو کوئٹہ میں ہوتے رہے۔ وزیر اعظم صاحب، لوگ اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں، لوگ آپ سے شاید کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہتے۔ علی زیدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بھی ہزارہ برادری کے لوگ بڑے دکھی ہیں اور پوری قوم بڑی دکھی ہے۔ کیا معاوضے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی اپنی عزیزوں کی لاشیں رکھ کے، میتیں رکھ کے اس طرح سڑک پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ انہیں معاوضہ ملے گا؟ اس لیے وزیر اعظم صاحب ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیے اور ان مشیروں سے دور رہیے جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جائیں گے تو کوئی نعرے لگائے گا، جائیں گے تو غم و غصے کا اظہار کرے گا۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ سے مطالبہ کریں گے، مطالبہ تو یہی کریں گے کہ انہیں زندگی کا تحفظ چاہیے۔ اگر ایسا مطالبہ کرتے ہوئے کوئی دکھی نعرے بھی لگاتا ہے، غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے وہ نعرے سننے ہیں۔ آپ کو آج اس پورے پروگرام میں وہاں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے اور آپ کو وہاں کوئٹہ سے جو اس وقت دھرنے کے شرکاء ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس سے بھی بات چیت کریں گے۔ علامہ ہاشم موسوی صاحب مجلس بات مسلمین کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مظہر عباس صاحب ملک کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ ساری صورتحال انہوں نے بھی دیکھی ہے، رپورٹ بھی کیا ہے، اس پہ بات بھی کی ہے۔ جیسا کہ ہمارا کام ہے آباد کرنا، آواز اٹھانا، لیکن حکمران شاید کسی اور ہی نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ افتخار احمد صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ ہاشم صاحب آپ سے ہی۔ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ صوبائی حکومت آپ کے پاس آئی، وزیر داخلہ بھی آئے، بہت سے وزراء بھی آئے، لیکن مسلسل آپ کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ہی آئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ آ جائیں گے اگر آپ میتوں کو دفنا دیں، اپنے عزیزوں کو دفنا دیں۔ کوئی ایسی بات چیت ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے دفنایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 سالوں میں مسلسل ہمارے ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے اور ہمارے اوپر بہت سارے مسائل پیش آئے۔ ہم دھرنے دیتے رہے، احتجاج کرتے رہے اور ہمارے پاس جناب وزیر اعظم بھی تشریف لائے تھے، راجہ پرویز اشرف اس وقت کے وزیر اعظم، اور اس طرح سے بہت سارے دیگر وعدے دیتے رہے، سوائے گاد وعدوں کے اکثر کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے۔ مثلا راجہ پرویز اشرف جو آئے تھے انہوں نے صرف رئیسانی کی حکومت کا خاتمے کا اعلان تو کر دیا، لیکن مزید جو بہت سارے وعدے تھے وہ درے کے درے رہ گئے ہیں۔ لہٰذا ہم دودھ کے جلے ہوئے لوگ ہیں۔ جناب شیخ رشید یا علی زیدی یا زلفی صاحب اور یا اس جیسے وزیر اعلیٰ پرسان جو آتے رہے ہیں وہ بھی یقین دہانیوں پر اکتفا کرتے رہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ رہا کہ جناب وزیر اعظم خود تشریف لائے، عملی اقدامات کے ساتھ آئے اور عمل کرے، نوٹیفیکیشنز اپنے ساتھ لے آئے مطالبات کے، تو ہم پھر شہداء کے لواحقین کے ساتھ بیٹھیں گے، سوچیں گے کہ دھرنے کا اختتام ہو اور شہید کے شہداء کی تدفین ہو یا نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے جناب عمران خان سے مجھے عمران خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھا جو انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہمارے لیے جو ہماری شان سے کوسوں دور ہے، وہ یہ کہ بلیک میلنگ وہاں ہوتا ہے جب کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے، کمپنسیشن وہ قانون کے مطابق ادا کرنی ہے آپ کو، باقی ہم نے آپ سے نہ کوئی پیسہ لینا ہے، نہ NRO لینا ہے، نہ کوئی کرسی لینی، نہ کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کرنا ہے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ سارے سیکورٹی اور تحفظ اور ہمارے قتل عام جو ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کی گرفتاری، اس میں کون سی بلیک میلنگ کی بات تھی جو وزیر اعظم صاحب نے کی؟ وزیر اعظم کا احترام ہمارے دلوں میں تھا، اب بھی کچھ نہ کچھ باقی، اگر وہ توجہ کرے اور فوراً کوئٹہ آ جائے، لیکن اگر وہ نہ آئے یقین جانیے نہ صرف کوئٹہ کے عوام بلکہ پورے پاکستان میں جو لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور اور گلگت بلتستان اور ملک کے کونے کونے میں جو دھرنے دیے گئے ہیں اس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، پاکستانی عوام جو ہم مظلوموں کی آواز کے ساتھ آواز ملانا چاہ رہے ہیں اور آواز ملا رہے ہیں،
उन सब के दिल को आपने दुखा दिया जनाब इमरान खान साहब। आपसे यह तवक्को नहीं था। ठीक है, आप अब भी टाइम है, आप दोबारा सोचे। आप यू टर्न लेने के हवाले से आपका नाम ज्यादा लिया जाता रहे, गुड यू टर्न ले। आज एक शहीद की बेटी अपने आवाज को रिकॉर्ड करवा रही थी और इसी दौरान वो बेहोश हो गई गम से। ये आपके फर्जंद है, आप इस हुकूमत इस रियासत के सरबराह है, आपको तवज्जो करना चाहिए। जी ठीक, मौसी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मजहर अब्बास साहब, मौसी साहब की बात भी आपने सुनी, मुतालबा क्या है लोगों का? सिक्योरिटी का मुतालबा करना नाजायज़ है, इस पे घबराहट क्या है वज़ीर आज़म साहब को जानने में? क्या मसला क्या है? चंद नारे लग जाएंगे, लोग गिला शिकवा कर लेंगे, लोग एहतजाज कर लेंगे, हुकूमत को बुरा भला कह लेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है वज़ीर आज़म को? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वज़ीर आज़म आज दिल पर हाथ रखे ये सोचें कि अगर वो आज अपोजिशन लीडर होते और आज वज़ीर आज़म कोई और होता और वो ये बयान देता तो उनका क्या रद्द अमल होता? क्या उनका रद्द अमल ये होता कि वो वज़ीर आज़म के बयान की हिमायत करते, या उनका रद्द अमल ये होता कि उस बयान को कंडेम करते? दूसरी बात ये कि देखिए, आप मसले को किस तरह हल कर सकते थे? ये मसला तो 2 दिन बाद मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए गए। अगर पहले ही दिन आप वहाँ पहुँच जाते, आज भी तो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आज तदफीन हो जाए तो मैं आज ही पहुँच जाऊँ, तो एक बात तो क्लियर है कि इसका ताल्लुक फिर सिक्योरिटी से नहीं है। क्योंकि अगर आप आज फौरन पहुँच सकते हैं तो फिर शेख रशीद साहब जो बात कह रहे हैं वो गलत है कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। यही चीज़ पहले दिन हो सकती थी। पहले दिन वज़ीर आज़म कोयटा आते, आप उस जगह पे नहीं जा सकते थे तो आप गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, वहाँ मीटिंग करते, कुछ अहम फैसले करते, कुछ स्टेक होल्डर्स को बुलाते, कुछ लवाहिकीन को बुलाते, उनके साथ बात करते। चलें ये नहीं हो सका, आप नहीं जा सके, कोई भी वजूहात, आप इस्लामाबाद में तो बुला सकते थे, आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बुला लेते, उनसे बात कर लेते। आपके अलाइज हैं ना ये गिलगित बल्तिस्तान में, इत्तेहादी हैं ना, आप उनसे बात कर लेते। तो आपने बात किस तरह की? आज भी जो आप वो बात कह रहे हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स से बात कह रहे हैं, यानी उनको यकीनन शेख रशीद साहब ने ब्रीफ किया होगा, अली जैदी साहब ने ब्रीफ किया होगा, उनको जुल्फी बुखारी साहब ने ब्रीफ किया होगा। तो ये सारी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्स कोई नहीं है। वजीर आजम ने क्या टेलीफोन कर लेते? ठीक है, बाकी सब चीजें छोड़ें, क्या वजीर आजम फोन करके इन रहनुमाओं से बात नहीं कर सकते थे? क्या उन लवायकीन से टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते थे? उनसे ये दरख्वास्त नहीं कर सकते थे? ये जो गैप है ये बड़ा तशवीशनाक है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा बयान तो नहीं देते कि जो बिल्कुल जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनकी अप्रोच क्या है, उनका ये जो अंदाज है ये समझ से बालातर है, और मेरा ख्याल है सूरत हाल को वो खराब से खराब कर रहे हैं। ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब, वज़ीर आज़म का ये मुतालबा आपको कैसे लगता है कि पहले दफना दें फिर मैं आ जाऊंगा, फौरी आने को तैयार हूँ? मदर साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न होते, जो शेख रशीद हम बात कर रहे हैं, तो फिर तो वज़ीर आज़म ये बात ना कहते कि आप दफना दें मैं फौरी आ जाऊंगा, आज ही आ जाऊंगा। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है। फिर ये वज़ीर आज़म का ऐसा मुतालबा, फिर वज़ीर आज़म के अल्फाज का चुनाव, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में मजहर अब्बास साहब ने कहा वो ठीक है, बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊंगा। ये बात कह के वो हमारे तमाम सिक्योरिटी अदारों की परफॉर्मेंस की तौहीन कर रहे हैं। ठीक, उनकी जो कुव्वत है दुश्मन से लड़ने की, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी अदारों ने इतने सालों से जो तरबियत हासिल की है, जो अपना जो परफॉर्म किया, उसकी तौहीन कर रहे हैं। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपने सिक्योरिटी अदारों के ऊपर यकीन ना हो कि वो उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो ये उससे भी बड़ा सवाल है जो उनके साथी सिकत बाजार में लिए फिरते हैं। ठीक, ये क्या कहना चाहते हैं? ये क्या मैसेज दे रहे हैं अपने दुश्मनों को कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है सिक्योरिटी अदारे जी मुझसे आता वापस आपकी तरफ। मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं होगा। जी मैं अर्ज कर रहा था कि हमसे उलाइज लोग इससे पहले जो शेख रशीद आए या उनके साथ जनाब कासिम सूरी भी थे और सूबाई वजीर दाखिला भी थे, और बाद में अली जैदी और लुत्फी, ये जो आए थे इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौसी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ऐसा
جی جی مفتی صاحب کی بات درست ہے. میں افتخار صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی افتخار صاحب. میں تو یقین کریں آپ کی آواز صحیح کلیئر نہیں ہے میرے لیے. جی افتخار صاحب بات کر لیں, میں مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. افتخار صاحب مفتی صاحب دھرنے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجلس بات مسلمین کے, بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے پاس آئے, جتنے بھی وزراء آئے, وزیر اعلیٰ آئے, ہمیں سیکورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں, اگر وہ بات کرنا چاہتے کریں. میں کچھ بڑا ایک سنجیدہ پوائنٹ ہے جو جی افتخار صاحب جی آپ کنٹینیو کیجیے چاہتا ہوں. دیکھیں جی, سیکورٹی ادارے میرے ادارے ہیں, بالکل پاکستان کے ادارے ہیں, بالکل پاکستان کے تحفظ کے ادارے ہیں, اور ہمیں ان پہ یا ہم کچھ معاملات پہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ان کو استعمال نہ کیا جائے, لیکن دوسری طرف ہم ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس پہ ہمیں غرور ہے, فخر ہے. یہ تو ان کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا پرائم منسٹر ہے کہ جس کے ساتھی یہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محب الوطن اپروچ کے حامی ہے. یہ فوج کے ان اداروں کے بارے میں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہے ہیں جس کے بارے میں فوج کا چیف بھی اپنا بڑے فخر سے کہتا ہے کہ وہ بڑی بہترین اداروں کو پرزائڈ کرتا ہے. آئی ایم ویری سوری. اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا آج پرائم منسٹر نے, یہ تمام اس کے دل جو نا منتخب لوگ بیٹھے ہیں, یہ وہ ذمہ دار ہیں اس ملک کے اندر اس قسم کی زبان کے استعمال کے. کیونکہ ابھی میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے اس کے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ اس نے صحیح کیا, وہ ہمیشہ صحیح کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو ہی کامیابی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو لفظ بلیک میلنگ استعمال کیا یہ اس نے درست استعمال کیا, اور بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آخر میں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ بھائی وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کا خوف کریں ایک بات. اور پھر دوسری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ کے اس پروگرام کو, دیکھیں جی یہ مسئلہ یہ ان دوستوں کی شہادت کا نہیں ہے. ٹھیک, یہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے 2000 کے قریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور یہ عرصہ کو چھوڑا نہیں ہے. اس دوران کئی کور کمانڈر آئے, کئی چیف آف آرمی اسٹاف آئے, کئی پرائم منسٹر آئے, کئی اپنا چیف منسٹر آئے, کئی گورنر آئے, کئی آئی جی ایف سی آئے, کئی آئی جی پولیس آئے. اور بھائی ان 2000 لوگوں کے قتل کی ایف آئی آر کہاں درج ہوئی, کدھر درج ہوتی ہے, اس کی کوئی نقول چاہیے, وہ کوئی پیش کر سکتے ہو پارلیمنٹ میں؟ کوئی تفتیش کی ہے کسی ایک آدھے کیس کی تو اس کو پیش تو کر دو عدالت پارلیمنٹ میں. میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے. اور اس 2000 دیکھیں نصرہ, تمہاری میری اور مظہر کی زندگی کی ذمہ داری ریاست پر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر 2000 افراد مارے جائیں اور قتل کر دیے جائیں اور ان کی سزا کسی کو نہ ملے تو پھر ریاست جواب دے آگے پارلیمنٹ کے اندر کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے افتخار صاحب, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں, کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ کیا مطالبات جو سامنے رکھے گئے صوبائی حکومت کے سامنے, کیا وفاق کے سامنے وہ مطالبات پہنچائے گئے ہیں, پھر کون سی گارنٹی اور کون سی چیزیں ہیں جس پہ اب یہ اختلاف ہے, پھر وزیراعظم کیوں کہتے ہیں کہ وہ آ تو جائیں گے لیکن پہلے دفنا دیجیے. اگر ان کے مطالبات ہی مان لیے جائیں, ان کی بات چیت سن لی جائے تو پھر شاید وزیراعظم کو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس پہ بات کریں گے آپ شارٹ پہ. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہاشم موسوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں صوبائی حکومت کے سامنے, یا عمران خان صاحب جب وزیراعظم پاکستان آئیں گے آپ کے مطالبات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالبات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قاتلوں کی فی الفور گرفتاری اور ان کو قرار واقعی سزا. ٹھیک. اور 2000 ہمارے جو شہداء ہوئے ہیں ماضی میں, جی جی, ان کے قاتلوں کے حوالے سے ہمیں کوئی نہیں پتا. اور ایک بریسٹر صاحب ہے یہاں پر افتخار, وہ کہہ رہا ہے کہ میری دانش کے مطابق ایک کی بھی ابھی تک کوئی تحقیقات یا سزا یا گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. تو یہ یقیناً جس طرح ابھی بھائی بھی بول رہے تھے کہ ریاست کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے, اور خدا نخواستہ یہ ناکام ریاست کی نشانی نہ ہو, اتنے ہزار افراد شہید ہو جائے, قتل ہو جائے, ریاست اس کو. ہلو, ٹھیک ہے, آواز آ رہی؟ جی سن رہا ہوں موسوی صاحب پلیز.
2000 شہداء کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کے قتل کے بارے میں اگر ریاست کچھ نہ کر سکے تو آپ خود سوچیں اس ریاست کے بارے میں. اس ریاست کو پھر کیا نام دینا چاہیے؟ ریاست کو ماں کی طرح ہونا چاہیے سب کے لیے. اپنے بیٹوں کے تحفظ میں اسے فارسی میں ایک لفظ ہے دلسوز، اسے توجہ رکھنا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، ان کا دل جلنا چاہیے ریاست میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی. لیکن پتہ نہیں کہ تیسرا مطالبہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کرنل صاحب اس ونگ کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، ان کے علاقے میں سب کچھ ہوا. ایف سی وہ کرنل ایف سی کا تھا اور ایف سی والے اس علاقے سے جو کوئلہ نکلتا ہے فی ٹن کے حساب سے 200 روپیہ یا 500 روپیہ مختلف اقوال مجھ سے کہے گئے ہیں ٹیکس کے طور پر لیتے ہیں. ہمارے فارسی کے مطابق نوش جان ہو ان کا، وہ بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن سیکورٹی انہوں نے جو فراہم نہیں کی اگر وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش کر دیا جائے، ان کو برطرف بھی کر دیا جائے. لہٰذا اگر وہ اس سلسلے میں دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو کم سے کم مجرمانہ غفلت ان سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی یہ 3 مطالبات ہیں آپ کے. مزید ایک جوڈیشری کمیشن کا قیام ہو جس میں 3-4 وکلاء یا شخصیات کے نام ہم دے اور وہ ہمیشہ نظارت کرے سیکورٹی فورسز کے اداروں کے اوپر کہ وہ سستی نہ کرے یا کرپشن میں وہ مبتلا نہ ہو، چونکہ سیکورٹی کے نام پر لوگوں کو تنگ بھی کرتے رہے، خصوصاً ہمارے لوگوں کو مختلف بہانوں پر تنگ بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے. مدر عباس صاحب، یہ کون سے ایسے مطالبے ہیں؟ سیکورٹی فراہم کی جائے، جو سیکورٹی پہ لوگ مامور ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی مطالبہ ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ سیکورٹی کیوں بہتر نہیں کی گئی. پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے مقدمات ہیں ماضی کے ان کے بارے میں بتایا جائے. کی بات بھی ہے چونکہ ہمارے جی پھر اس کے ساتھ مدر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بھی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. حکومت کوشش کرے، یقینی بات ہے سیکورٹی ادارے کوشش کر سکتے ہیں، حکومت کوشش کر سکتی ہے. یہ کون سے ایسے مطالبے ہیں جو حکومت سننا نہیں چاہتی؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ پچھلے 6-7 دن میں تحقیقات ہوئی کیا ہیں اس واقعے کی. اس کو تو بتائیں ذرا شیخ رشید صاحب، اس کو تو بتائیں کہ اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہے اس واقعے کے سلسلے میں. ابھی تک تو آپ کو یہی نہیں پتا، آپ یہی کنفرم یا ڈینائی نہیں کر رہے کہ اگر داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ داعش کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کو تو ابھی تک 6-7 دن میں نہ وزیر داخلہ نے کوئی بریفنگ دی ہے اس حوالے سے کہ تحقیقات کے نتیجے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا چیزیں ہوئی ہیں. ہم ایک کچا پرچہ کاٹ دیتے ہیں کہ جی نامعلوم افراد کے خلاف اور کیس کلوز کر دیتے ہیں. دوسری بات دیکھیے، یہ تو باقی موسوی صاحب اور ان کے دوستوں کے اپنے مطالبات ہوں گے، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں، ان لواحقین کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو تسلی دیں، وہ اقدامات کریں جس سے ان کا تحفظ بڑھے، ریاست پہ ان کو زیادہ اعتماد ہو. آپ وہاں پرابلمز کیا ہیں؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ نوکری نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھروں سے اپنی دکانوں تک نہیں جا سکتے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر آپ وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے تو پھر ریاست سے وہ کیا مطالبہ کریں؟ ریاست انہیں کیا چیز دے رہی ہے؟ آپ تحفظ نہیں دے رہے، آپ روزگار نہیں دے رہے، آپ تعلیم نہیں دے رہے، آپ ان کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل نہیں کر رہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ تو پھر ایک طریقے سے محصور ہو کے رہ گئے ہیں. تو اگر محصور ہو کے رہ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایسے لوگ جو محصور ہوں وہ آپ کو کیا بلیک میل کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے بالکل ٹھیک تو اس کے نام بتائیں کون بلیک میل کر رہا ہے، اس چیز کو سامنے لے کر آئیں. مجھے اب تک اس چیز میں کوئی پیش رفت نہیں نظر آ رہی، سوائے سیاسی بیانات کے. اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں نظر آ رہا وزراء کی طرف سے کہ یہ علی زیدی صاحب مجھے بتائیں، ایک مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، آپ نے مطالبات کی فہرست ٹویٹ کر دی.
ایک آدمی جو مذاکرات کر رہا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، تو آپ بتا دیں کون لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، ان سے ہم پوچھ لیں گے آپ کیا بلیک میل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، آرمی چیف جو واقعہ پیش آیا تھا 20-22 ماہ پہلے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب چلے گئے تھے، تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ ڈیڈ باڈی دفنا دیں اس کے بعد آئیں گے۔ آرمی چیف جا سکتے ہیں، وہ جا کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، وہ داد رسی کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کی الیکٹڈ حکومت ہے، پھر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ ضد بنا کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ سر وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ جانا چاہتے کیا آپ ان کا مطلب کوئی کیا ہم بگاڑ سکتے ہیں ان کا؟ یہ آپ جو روز پروگرام کر رہے ہیں، ہم جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو اس قسم کے پروگرام کریں گے؟ 50, 60, 70 لوگ ہوں گے سارے ملک میں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم روز ہی بولتے رہتے ہیں بہت سارے ایشوز پہ۔ اور بھائی ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہ بلیک میل نہیں ہوگا۔ اور اس نے ساتھ جوڑ دیا کہ دیکھا میں کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوا۔ یعنی کتنی بدقسمتی اور افسوسناک بات ہے، ایک تھانیہ کسی اور نوعیت کا ہے، دوسرا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ آپ نے ایک سہانے کو، واقعے کو، ایک خوفناک واقعے کو جوڑ دیا اپنے ایک پولیٹیکل سلوگن کے ساتھ، اپنے ایک پولیٹیکل موقف کے ساتھ۔ یعنی کوئی بات ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں نصر اللہ اور مظہر صاحب، آپ نے بڑے پرائم منسٹر آتے دیکھے اور جاتے دیکھے، اور ہم نے بھی بڑے آتے اور جاتے دیکھے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو یہ قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اور ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ یہ معاملہ توجہ طلب ہے کہ کیا ریاست مدینہ ایسی ہوگی؟ اور میں صرف ریاست مدینہ کو ذمہ دار آج اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ میں واپس جاتا ہوں 2000 کے اوپر۔ مجھے تو میرے سوال کا جواب دیا جائے کہ 2000 افراد کے قتل کے بارے میں ریاست پاکستان کے تمام اداروں نے، افواج پاکستان نے، اس کی ایجنسیوں نے، وہ اپنا یہ سیکورٹی فورسز نے، وہ جتنی بھی یہ ہوتی ہیں فورسز وغیرہ، پولیس، اس نے کیا کیا ہے؟ اور کیا یہ ہم جانتے نہیں کہ ان کو قتل کرنے والا کون؟ داعش تو کل آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے نہیں، ایک منٹ نصرت ذرا حوصلہ یار، داعش تو کل آئی ہے۔ اور یہ بات بالکل مظہر نے صحیح کہا کہ ابھی تو داعش نے پتہ نہیں داعش کا انہوں نے کیسے نام لے لیا۔ داعش تو کل آئی ہے، داعش نہیں تھی تو تب کون مار رہا تھا؟ آج کہا جا رہا ہے سی پیک کی وجہ سے ہندوستان مار رہا ہے۔ بھائی ہندوستان مار رہا ہے تو ہندوستان کا پیچھا کرو اور اس کو مارو جا کے۔ بالکل ٹھیک، ہندوستان کے ایجنٹوں کا پیچھا کرو، اور اگر بارڈر بھی کراس کرنا پڑتا کر جاؤ، بالکل ٹھیک، ان کو۔ اور اگر بارڈر کے، سن لو میری بات، اور اگر بارڈر کے باہر افغانستان کے اندر کسی جگہ کے پاس تمہارا پاس ثبوت ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں پہ بالکل بمبارڈمنٹ کرو، اڑاؤ ان کو، اب کرو ہاٹ پرسیوٹ کرو، ان کے پیچھے جاؤ اور پاکستان کی سرحد کو بچاؤ، پاکستان کے سرحد کے اندر رہنے والے انسانوں کو بچاؤ، آپ وہ کسی بھی شکل اور صورت کے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے افتخار صاحب، چھوٹی سی بریک اور مجھے شامل کرنی پروگرام میں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہاشم موسی صاحب، میرے پاس پروگرام بڑا مختصر ٹائم بچا ہے، 3 منٹ ہے میرے پاس۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ میں یہ بتا دیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دفنا دیں وہ آ جائیں گے، آپ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ نہیں دفنائیں گے جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے؟ اور پھر کتنے دن تک آپ رکھ سکتے ہیں؟ آخر میتیں تو دفنانی چاہیے۔ 14 رکنی کمیٹی جس میں شہداء کے لواحقین اور علماء اور ہزارہ ٹاؤن کے عمائدین ہیں، وہ ہم بیٹھیں گے، سوچیں گے، انشاءاللہ کوئی حل نکالیں گے اس قصے کا۔ لیکن ابھی تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جب تک آپ دفناتے نہیں ہیں وہ نہیں آ سکتے۔ صحیح، تو اسی مسئلے کے لیے ہم میٹنگ میں جائیں گے، بیٹھیں گے دوستوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ فیصلہ آج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ زیادہ، جی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ شہداء کی لواحقین ہے۔ یہ عمران خان کی تشریف آوری کا جو مطالبہ تھا ان کی جانب سے تھا، ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
میں ایک خادم کے طور پر ان کی خدمت میں ہوں، اور جتنے بھی علماء اور عمائدین ہیں شہداء کے لواحقین کی طرف دیکھتے ہیں اس سلسلے میں، ان کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہی سر چشم کر کے ہم بجا لائیں گے، اور پورے پاکستان کے جو عوام ہے وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، وزیر اعظم صاحب نے تو بتا دیا کہ وہ تب آئیں گے جب دفنا دیا جائے گا، تو آپ بھی نہیں سمجھتے کہ کم از کم جو ہے اس وقت میتیں ہیں ان کو دفنا دیا جانا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے یہی کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے تدفین کر دیں اور پھر وزیر اعظم سے ملنے کی ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ تدفین کر دیں اور اس کے بعد ظاہر ہے آگے بھی اس طرح کے واقعات جو چیزیں نظر آئی ہیں، اگر جو واقعات 1999 سے اب تک ہو رہے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ چیزیں نہیں کی تو وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن دوسرا فیصلہ میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے پوچھنا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اور وزیر اعظم یہ نہیں کرتے تو آپ تو ان کے اتحادی ہیں، آپ پھر بحیثیت جماعت آپ کیا فیصلہ کریں گے اتحاد کے سلسلے میں ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے موسوی صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کریں، جو مدر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اتحادی ہیں، آپ پھر کیا فیصلہ کریں گے وزیر اعظم نہیں آتے تو؟ دیکھیں یہ جو دھرنا ہوا ہے، گرچہ کہ ہماری پارٹی اس کا انتظامیہ ضرور ہے اور اس کا انتظام کرنے والی، لیکن یہ در حقیقت ایک شہداء کے لواحقین کا دھرنا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہر مسئلے میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کی کو ٹھیک ہو گیا۔ افتخار احمد صاحب آخری منٹ ہے آپ کے پاس، وزیر اعظم اگر نہیں جاتے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے مدر صاحب بات کر رہے ہیں پھر تو ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں مدر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں محترم یہ جو علامہ صاحب ہیں ان سے بھی بہت متفق ہوں کہ نہ عمران خان ان کی بات مانے گا اور نہ ہی یہ اتحاد چھوڑیں گے عمران خان کا، یہی طے ہوا ہے معاملات میں، اور اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو کے ضد کو مانے، ان کی انا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہی از اے فائٹر، ہی از اے کیپٹن آف دی ٹیم، فیصلے اس نے کرنے ہیں، فیصلے آپ نے نہیں کرنے۔ میں نے ابھی 10 منٹ پہلے کہا تھا ہم 50-60 لوگ بولتے رہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، طاقتور تو وہ ہے، فیصلے تو وہ۔ دیکھیں کیا خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں، اور نہ میں اس نے کیا اصل میں کیا ہے، یا نصرت یاسین نگر ایک فکرہ، اس نے کہا نہ تو میں NRO دوں گا ان کو اور نہ میں NRO دوں گا ان کو۔ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔